बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ शहीद की शहादत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, जहां पर उनकी शख्सियत को आज खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर उनका कातिल कौन है जिसने पाकिस्तान के अंदर उन पर मुकदमात की भरमार की। बिल आखिर उनको मुल्क छोड़कर यूएई दुबई जाना पड़ा और दुबई से उनका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं हुआ और उनको मजबूर किया गया और वो कीनिया पहुंचे और वहां पर उनका मर्डर हुआ। कीनिया जो सारा ये एपिसोड हुआ है, आखिर उसका खुरा कहाँ तक जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक इंतहाई आम अरशद शरीफ का खत है जो दुबई जाने से पहले उन्होंने लिखा, और इस खत के अंदर ये बुनियादी तौर पर खत सदर अलवी के नाम है, लेकिन इसमें डीजीआई एसपीआर और साथ ही आर्मी चीफ और बहुत सारी शख्सियात को मुखातब करके वो हालात वाकयात बयान किए गए हैं। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद है जिसको पता नहीं होगा या याद भी नहीं होगा कि ये खत क्या था। ये बड़ा ही आम इसका कंटेंट है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी तरफ आज जिस तरह बुशरा बीबी की जो जमानत है वो अप्रूव हो गई है और उनकी जमानत ज़ाहिर है अब दिन बदल गया है, तो आज उनकी इंशाल्लाह जो है वो जमानत हो जाएगी, वो घर भी पहुंच जाएगी। लेकिन तोशा खाना 2 केस की जड़ें हिल गई हैं। इमरान खान की जमानत भी इस केस के अंदर कंफर्म है। मैं किस ग्राउंड पे बात कर रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने अभी चीफ जस्टिस का चार्ज नहीं संभाला, लेकिन कराची से वकला आज सड़कों पे निकल आए हैं। न सिर्फ सड़कों पे निकले हैं बल्कि पुलिस और वकला का तसादम भी हुआ है। क्या बाकी भी मुल्क से वकला निकलेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पे भी मुख्तसरन बात करेंगे। चूंकि मेन खबर जो है वो अरशद शरीफ शहीद के उस खत का कंटेंट मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन सरसरी तौर पे हम जिक्र करेंगे कि कराची के अंदर आज जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस की तैनाती, सीनियरिटी प्रिंसिपल को तोड़ना, 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ जो वकला है वो काला पुल के मकाम पर सड़कों पर आए। फिर उन्होंने नारेबाजी की है, मुस्तरद किया है। बिलावल जरदारी की जो जमहूरी एक जाली जमहूरी उसको कहा जाता है, माना जाता है, यानी जमहूरियत के अंदर तो आज़ादी इज़हार राय होता है, इज्तिमा की आज़ादी होती है, लेकिन बहरहाल चूंकि नहीं है तो वहाँ उन्होंने नारेबाजी की। और उसके बाद जो पुलिस है सिंध की, वो बाकायदा तौर पे जो है उसके साथ तसादम हुआ है और तसादम के नतीजे में कई वकला जो है वो जख्मी हुए हैं। और इसके साथ जो है वो वकला ने बड़ी नारेबाजी की है, फिर जो पुलिस है उसको पीछे हटना पड़ा है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी खबर है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान पर चूंकि बहुत सारे मुकदमात हैं, उनको जल्दी रिहा करने का बगैर कोई मंसूबा नजर नहीं आ रहा। कोशिश ये है कि उनको किसी तरह जो है वो अंदर रखा जाए। और जो हरकारे और एलची हैं ताकतवर हल्कों के, वो तो अब बरमला ये बताते हैं कि भाई इमरान खान बाहर नहीं आएगा, इमरान खान जो है उससे मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी, अब सहाफ़ी भी इंटरेक्शन नहीं कर सकेंगे और उनके लिए आगे कोई कम अज कम 2025 जो अक्टूबर नवंबर है उस तक कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां एक और जो है वो एक्सटेंशन की तरफ बुनियादी तौर पे इशारा होता है। लेकिन ये जो तुषा खाना 2 केस बनाया गया है, इसके अंदर जो डिस्कशन हुई इस पूरे केस के अंदर, सलमान सफदर ने बुशरा बीबी का जो केस है वो आर्गू किया। बुनियादी चूंकि यहाँ पे मुलजमा जो है वो बुशरा बीबी थी, चूंकि वो इमरान खान की एहलिया थी, तो इस बुनियाद पे इमरान खान का भी नाम डाला गया था। लेकिन अब इस केस के अंदर बुशरा बीबी की जमानत हो गई है। प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल जो है वो भरपूर तरीके से नहीं दे सकी, तो इमरान खान की 100% इसके अंदर जमानत अब कंफर्म है। जो थोड़ा बहुत लीगल मामलात को समझते हैं उनको ये अंदाजा है कि जब एक शरीक मुलजम की जमानत हो जाए और वो भी मरकजी जो मुलजम होता है, तो साथ जो सेकेंडरी लेवल के ग्राउंड्स पे जिसको मुलजम बनाया जाता है तो उसकी जमानत, तो ये इस केस के अंदर इमरान खान की जो जमानत है वो भी 100% कंफर्म होगी। लेकिन देखना यह है कि उसको डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे अगर वो जस्टिस आमर फारूक साहब के पास गई तो जितना वो उसको लटका सके मुमकिन है वो उसको लटकाएं। अच्छा, दूसरी जो बड़ी बात है, चूंकि अरशद शरीफ शहीद उनको खराज तहसीन पेश करने का ये दिन है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, मगफरत फरमाए। सहाफत के अंदर आज़ादी इजहार राय, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट
بہت ساری چیز جب بندہ زندگی میں ہوتا ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور بڑے اچھے اقدامات بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اچھے آپ کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی جو بشری خامیاں ہوتی ہیں ان کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ تو شہید ارشد شریف نے جس طرح کی شہادت پائی ہے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے اہل خانہ آج بھی ان کے قاتل کون ہیں نہ نام لیا جا سکتا ہے، نہ حتمی طور پہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتی ہیں، حالات و واقعات ہوتے ہیں۔ جب ان کا مرڈر ہوا تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی جو آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے ایک بڑی عام پریس کانفرنس کی تھی، اور وہ جو پریس کانفرنس ہے جو جنازہ ہوا، لاکھوں لوگ جس طرح آئے، تو وہ ایک بڑا عجیب ماحول تھا۔ تو اس پریس کانفرنس کے اندر کہا گیا تھا کہ سارے حقائق سامنے آئیں گے، کوئی زندگی کا خطرہ نہیں تھا۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا، جبکہ انہوں نے ایک ایسا خط لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے خود بتایا تھا کہ میری زندگی کو یہاں پہ خطرات کیا ہیں۔ یہ میں خط آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس وقت جو ماحول تھا اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جب ایک صحافی پہ آپ اتنے کیسز بنا دیں، کوئی بلوچستان میں، کوئی سندھ میں، کوئی ادھر ادھر، اور اٹھا لیا جائیں لوگ، تو یہ عمران ریاض، سمیع ابراہیم اور بہت سارے اور جو صحافی ہیں ان کو بھی اس وقت خطرات تھے۔ اور یہ جو خط ہے بڑے ہی عام ہے اور ریلیونٹ ہے۔ قسمت خان زمری انہوں نے اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ دی ہوئی ہے، تو یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ صحافی ارشد شریف شہید 12 جولائی 2022 کو اپنی زندگی کو درپیش خطرات سے متعلق انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مطلع کرنے کی کوشش کی تھی، اور پاکستان میں اپنی زندگی کو جو خطرات تھے اس سے متعلق صدر پاکستان عارف علوی کو خط لکھا تھا۔ اس خط کو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی سی سی کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس خط کو 12 جولائی کو ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی ٹیگ کیا گیا تھا۔ تو لہذا یہ جو خط ہے بنیادی طور پر ان عام شخصیات جو ہے ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ معاملہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم نے 27 اکتوبر 2022 کو پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جو میرے پاس معلومات ہے اور تحقیق ہے، اس کی بنیاد پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور دعویٰ یہ بھی کیا گیا تھا اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا، ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اب اس کے حقائق وہ لکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ارشد شریف نے 12 جولائی 2022 کو پاکستان میں اپنی زندگی کو سنگین خطرے سے متعلق صدر پاکستان کو خط لکھا، اور اپنی ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ کی ٹویٹس کی شکل میں اس خط کو عوام کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ خط بھی ارشد شریف کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر موجود ہے۔ اس خط میں ارشد شریف نے اپنی زندگی کو درپیش خطرات پر قانونی جو تحفظ ہے اس کا تقاضا کیا۔ اب یہ جو خط ہے اس کے اندر مریم اور یعنی کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس کو ٹیگ کیا گیا۔ یہ بڑا عام چیز ہے یعنی جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اب جن کو سی سی کیا گیا اس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ظاہر ہے آرمی چیف کا اکاؤنٹ تو نہیں ہوتا لیکن وہ اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اور نقل جن افراد کو بھجوائی گئی تھی اس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، یعنی یہ باقاعدہ نقل بھجوائی گئی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، وزیر اعظم پاکستان اس وقت کا، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، ڈی جی آئی بی، ایڈیٹر آف نیوز پیپرز، پی بی اے، سی پی این ای، پی ایف یو جے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، ہیومن رائٹس واچ، کمشنر اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد، ان کو یہ باقاعدہ طور پر کاپیز اس لیٹر کی کہا گیا ہے کہ یہ بھیجی گئی تھی سی سی، ان کو سی سی کیا گیا تھا۔ اچھا، اب یہ جو خط ہے اس کے اندر کیا لکھا گیا، اور اس خط کے اندر جو تفصیل ہے وہ باقاعدہ طور پہ اب میں ناموں کے اندر نہیں جاتا۔ اس میں انہوں نے جو لکھا کہ صحافیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ جو ہے وہ مانگتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان عارف علوی کو صحافیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور صحافیوں کی زندگی کو سنگین خطرات کے تناظر میں تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خط۔
قانون کی پاسداری کرنے والے پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے میں اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ اور صحافیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے انصاف کا متلاشی ہوں اور اپنے دیگر صحافیوں کی زندگی اور آزادی کو سنگین خطرے کی انفارمیشن کو ریکارڈ پر رکھتا ہوں۔ اب اس وقت عمران ریاض، ڈاکٹر معید پیرزادہ، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، صدیق جان، اس طرح کے لوگوں کے لیے خطرات تھے۔ وہ لکھنے قابل احترام ڈاکٹر عارف علوی صاحب ایک تحقیقاتی صحافی کی حیثیت سے، جسے سال 2019 میں تحقیقاتی صحافت پر ریاست کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس ملا تھا، آپ کے نوٹس پر لانا چاہتا ہوں کہ چند بے ایمان عناصر کی جانب سے زیر دستخطی یعنی ارشد شریف کو ہدف بنانے اور غیر قانونی طور پر روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 4، آرٹیکل 9، آرٹیکل 10A، آرٹیکل 14، آرٹیکل 18، آرٹیکل 19، آرٹیکل 19A کے تحت اپنے حقوق اور فرائض کی انجام دہی سے باز رہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کو، ارشد شریف کو روکا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے لکھا کہ مستند ذرائع سے، یہ ارشد شریف کا خط ہے، مستند ذرائع سے ملنے والی قابل ساخت معلومات کی بنیاد پر میں یہ ریکارڈ پر لاتا ہوں کہ چند بے ایمان عناصر کی جانب سے ڈسکشنز کی گئی کہ مجھے جھوٹے، بوگس اور من گھڑت کرمنل کیسز میں ملوث کیا جائے، اغوا کیا جائے یا جبری طور پر گمشدہ کیا جائے، یا پھر مجھے اور دیگر صحافیوں کو مارا پیٹا جائے۔ یہ قسمت خان زمری جو پوری تفصیل ان کی ویب سائٹ پہ وہ لائے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا، اب اس پہ اگر ایکشن ہو جاتا تو یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، تقدیر پہ ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی عام ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا، جو ٹرانسلیشن میں پڑھ رہا ہوں، کہ میرے قابل اعتبار ذرائع کے مطابق، یہ ارشد شریف خط میں لکھ رہے ہیں، میرے قابل اعتبار ذرائع کے مطابق ایسی ہی منصوبہ بندی دیگر صحافیوں کے خلاف بھی کی گئی ہے، جن میں عارف حمید بھٹی، عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، صدیق جان، ڈاکٹر معید پیرزادہ، جمیل فاروقی اور دیگر شامل ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صحافی عمران ریاض، انہوں نے بھی 11 جولائی 2022 کو ایک ٹویٹ کا انہوں نے حوالہ دیا اس کے اندر، اور عمران ریاض نے اس کے اندر لکھا تھا کہ میری اطلاع کے مطابق ارشد شریف پر حملہ ہو سکتا ہے، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سوچنا بھی مت، بولنا جرم، سوال اٹھانا گناہ اور جواب مانگنا بد تہذیبی، یہ کون سا نیا دستور ہے؟ یہ ارشد شریف نے عمران ریاض کی اس ٹویٹ کا اس خط میں حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد ارشد شریف نے جو عارف حمید بھٹی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس وقت، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ عارف حمید بھٹی نے لکھا تھا کہ صحافت مشکل یا ناممکن، عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم کے بعد غلیظ کھیل کی تیاری، یا اللہ ارشد شریف، ڈاکٹر معید پیرزادہ سمیت دیگر کی حفاظت فرما، کیونکہ ظالموں کو اللہ ہی غرق کر سکتا ہے۔ یہ ٹویٹ تھا عارف حمید بھٹی کا، اور انہوں نے ایک اور ٹویٹ کا بھی حوالہ دیا تھا کہ کچھ لوگ اجرتی قاتلوں، جرائم پیشہ سے مخالفین کو نقصان پہنچاتے ہیں، مگر پولیس اور دیگر سرکاری افسر جھوٹے مقدمات، قتل، غلیظ چالوں سے تنقید کرنے کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے افسر جو ہے وہ اس طرح، افسروں پر بھی اس پر تنقید کی گئی تھی، کچھ افسران پر نام نہیں لیا گیا۔ اور پھر انہوں نے لکھا تھا کہ میری زندگی اور بنیادی حقوق کو تھریٹ ان عناصر کی جانب سے ہیں جن کے ناپاک منصوبوں کو اس وقت نقصان پہنچا تھا جب میں اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 23 مئی 2022 کے حکم نامہ سے مجھے بوگس اور بدنیتی پر مبنی FIRs میں غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے کی کوششوں کے خلاف قانونی تحفظ فراہم کیا۔ اسی طرح اس خط کے اندر ہراساں کرنے کے حوالے سے آگے انہوں نے لکھا ہے، اور آخر پہ انہوں نے لکھا، ارشد شریف شہید نے اس خط کے اندر جو صدر علوی کے نام جاری ہوا اور آرمی چیف اور باقی سب کے نام CC کیا گیا، اس وقت غالباً آرمی چیف باجوہ صاحب تھے۔ اچھا، وہ لکھا گیا کہ قابل احترام صدر صاحب، میں ریکارڈ کے لیے مذکورہ والا حقائق اور معلومات کو آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں تاکہ پاکستان کی قانون کی پاسداری کرنے والے ایک ایسے شہری کی حیثیت سے جس کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں، قانون کا تحفظ حاصل کر سکوں۔ بہرحال وہ تحفظ ہم بحیثیت ریاست سر انجام نہیں دے سکے، پھر یہاں سے اتنے کیسز بنے، ان حالات کے اندر پاکستان چھوڑنا پڑا ارشد شریف شہید کو، اور پھر دبئی
جو ہے وہاں سے بھی ان کو جانا پڑا، اور کینیا کے اندر یہ بدقسمت حادثہ واقعہ جو بھی عنوان اس کو دیں ہم، یہ واقعہ رونما ہوا، اور پھر آج تک جو اصل قاتل ہیں ان تک پاکستان کا قانون اور انصاف کے ادارے وہ نہیں پہنچ سکے، اور قاضی صاحب کی مہربانی سے یہ کیس بھی جو ہے وہ فائلوں کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے گم ہے۔ دیکھتے ہیں اب جیسے یاہیا آفریدی آئے ہیں، کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور کتنے ہی لوگ اس طرح تاریک راہوں کے اندر مارے گئے۔ بہرحال کبھی تو وقت آئے گا جب حساب ہوگا، انصاف جو ہے وہ بول بالا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔